मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज की हमारी ये नशिस्त, आज का हमारा मौजू मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी। और जब हम मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करते हैं तो फिर खुदा का कलाम हमें इसको बसर करने के बारे में, इस पर अमल करने के बारे में, किस तरह से एक शौहर बीवी का ख्याल रखते हुए और किस तरह एक बीवी अपने शौहर के ताबे रहते हुए इस अज़दवाजी ज़िंदगी के सफ़र को वो अच्छे तौर पर और मसीह में रहते हुए और खुदा में रहते हुए उसे गुजारते हैं। लेकिन ये बात तय है कि इब्लीस हमेशा से इसके बीच हाइल होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब एक मसीही जोड़ा जो बा ईमान है वो जब अपनी इस अज़दवाजी ज़िंदगी को गुजारता है मसीह के साथ पवित्र रह के, तो फिर वो एक अच्छी और मसीही ज़िंदगी लोगों में नुमायां तौर पर नज़र आती है और फिर उसके फल भी हमें देखने को मिलते हैं। खुदा की बरकतें भी हम देखते हैं उस ख़ानदान में, उस मसीही जोड़े में। लेकिन जहाँ रात है वहाँ दिन भी है, जहाँ हंसी है वहाँ गम भी है। और जब हम इस बात को देखते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी, वहाँ बिगाड़ भी मौजूद है। बिगाड़ क्यों है, किस वजह से है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है। बागे अदन में इब्लीस आता है और जब तीसरा आकर इसमें मुदाखलत करता है तो फिर ज़िंदगी में बिगाड़ जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर वो जो एक पूरा एरिया खुदा ने उन्हें दिया कि खाओ पियो और ज़मीन को मामूर महकूम करो, फिर वो उस जगह से सिर्फ़ एक गलती की वजह से, एक नाफरमानी की वजह से निकाल दिए जाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि हमारे ख़ानदानों में बहुत सी शादियां नाकामी की तरफ बढ़ रही हैं, नाकामी की तरफ जा रही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो दौड़ रही हैं तो ये भी बेजा ना होगा। लेकिन जब तक हम मसीह यीशु में रहते हैं, खुदा के कलाम के साथ प्रविष्ट रहते हैं, तो फिर हमें तक़वियत मिलती है। आज का हमारा मौजू मसीह अज़दवाजी ज़िंदगी और उसमें बिगाड़ की वजूहात। और इस नशिस्त में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एवेंजलिस्ट हैं मुसर्रत ज़ाहिद साहबा और उनके शौहर हमारे साथ आज मौजूद है पास्टर ज़ाहिद मसीह साहब। आए मिलते हैं और इस मसीह जोड़े के साथ मिलकर आज हम इस मौजू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं खुदा के कलाम में से। आइए उनसे मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर ज़ाहिद मसीह साहब और उनकी अहलिया मिसेस मुबशरा मुसर्रत ज़ाहिद साहबा। आज के इस प्रोग्राम में आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आज एक बहुत ही ख़ास और अहम मौजू है जो कि मियाँ बीवी के हवाले से अभी हम बात भी स्पीक कर रहे थे। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम शौहर की बात करते हैं और जब हम बीवी की बात करते हैं तो शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं आपसे इसका आगाज़ करना चाहूँगा। शौहर और बीवी की जब हम बात करते हैं तो दोनों हकूक़ भी रखते हैं एक दूसरे के साथ और उन दोनों के फ़राइज़ भी हैं। बीवी होने के नाते से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीवी के हकूक़ क्या हैं और उसके फ़राइज़ क्या हैं। जी, मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। ये बड़ा नाजुक और बड़ा अहम टॉपिक है और जिसको हमें डिस्कस करना भी चाहिए, क्योंकि यही वजूहात है जिसकी वजह से बेशुमार घराने जो है वो तबाह बर्बाद हो रहे। क्योंकि हम हक़ की जो आपने कहा बात करते हैं लेकिन फ़र्ज़ पे हम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हम बीवी होते हुए शौहर पे तो ये बात उठाते हैं कि आप मेरे जो है हकूक़ पूरे नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ पर बीवी के फ़राइज़ की बात आती है तो वहाँ पर एक औरत होते हुए, एक बीवी होते हैं, हम जो है ना वो अपनी जान छुड़ाने की बात करते हैं। जबकि कलाम कहता है कि ए बीवियों, खुदावन के खौफ में जो है ना बीवी और शौहर को एक दूसरे के ताबिया रहे। तो ताबियादारी यही है कि हम जब अपने हकूक़ व फ़राइज़ की बात करते हैं तो हमें उसको पूरा करना है। अगर हम इफ्सियों 5 बाब की 22 आयत देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि ए बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावन की।
کیونکہ جب ہم مسیحی گھرانوں میں ہیں اور ایک مسیحی عورت ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے شوہر کی تابع اسی لیے رہنا ہے کیونکہ ہم خدا کے خوف میں ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تابع داری آپ زبردستی نہیں کروا سکتے. جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ آٹومیٹکلی ایک دوسرے کے تابع ہوں گے کیونکہ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے. خدا کی محبت، خدا کا پیار ہمیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے تابع کرتا ہے. اور بے شمار جو فرائض ہیں وہ بیویوں کے ہیں اور جو شوہر کے حقوق ہیں کیونکہ کلام کہتا ہے کہ شوہر بیوی کا سر ہے. اور میں ایک عورت ہوتے خود کہوں گی کہ آج عورت جو ہے وہ سر بنتی ہے اور شوہر کو جو ہے وہ شاید بیوی کا کریکٹر لینا پڑتا ہے، جبکہ ہم نے اپنے گھرانوں کی ترتیب کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا ہے. اور خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے. جب ہمارے گھرانوں میں ترتیب ٹھیک ہوگی، شوہر جو ہے وہ اپنی جگہ پر سر ہے اور ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اور اس کے جو حقوق ہم پر کلام کے مطابق ہیں ہمیں انہیں پورا کرنا ہے. جب ہم ایک بیوی ہوتے ہوئے اپنے تمام وہ فرائض پورا کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میرا حق مجھے مل رہا ہے. اور کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ کلام خدا کہتا ہے لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں جی ہر بات میں. شوہر نے اگر کہہ دیا ہے کہ مطلب آپ نے نہیں جانا کہیں، چاہے وہ عبادت کی بھی بات ہے، کیونکہ کلام میں خدا کا بندہ پالوس بھی کہتا ہے کہ خدا اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں لیکن تو ایک دوسرے کی مرضی سے اگر شوہر پرمیشن دیتا ہے تو آپ عبادت بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ پر اس سے بڑھ کر عبادت کا بھی کوئی وہ نہیں رہ جاتا. اگر آپ نافرمانی کر کے عبادت کرتی ہیں تو نہ تو اس سے کوئی برکت ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ آنے والا ہے. اس لیے سب سے پہلے کیا ہے، تابع داری ضروری ہے. اور کلام کہتا ہے کہ اپنے شوہروں کے ہر بات میں تابع رہیں، جہاں وہ کھڑا کر دے اٹس اوکے، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز اس کو اچھی لگ رہی ہے وہی کرے. اگر اس کو ہمارے ڈریسنگ میں بھی کوئی پرابلم ہے تو ضد کیوں کرے، کیونکہ جو اس کو پسند ہے ہم نے وہی تو پہننا ہے. بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں بہت سی چیزیں آج ہم اپنے گھرانوں میں دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیوی اس چیز کو ماننے سے پہلے انکار کرتی ہے. جی. اور لکھا ہے کہ خدا کا بندہ پالوس بڑی خوبصورت باتیں افسس کی اور کلیسیا اور مطلب کلسیوں میں اور پطرس کے خط میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. ڈر جو ہے وہ محبت کو ظاہر کرتا ہے، حکمت کو ظاہر کرتا ہے. خدا کا کلام حکمت کا شروع ہے. جب ہمارے اندر حکمت ہے تو ہمارے اندر آٹومیٹکلی خوف ہوگا. اور خوف کس بات کا ہوگا؟ ایک دوسرے کی ناراضگی کا. کیونکہ محبت جو ہے وہ ناراض نہیں ہوتی، نہ وہ برداشت کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوں. اور ایسے لکھا کہ اے بیویوں جیسے خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہیں. یہ عورتوں کے فرائض ہیں جو کلام ہمیں بتاتا ہے. پھر اے بیویوں تم بھی اپنے شوہروں کے تابع رہو، یہ بھی کلام کہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت بڑی زبردست ہے، اس لیے کہ اگر بعض تم میں سے کلام کو نہ مانتے ہو تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کو جانے ہوئے اپنی بیوی کے چال چلن سے خداوند کی طرف آ سکتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ میں خدا پرست عورت ہوں لیکن میرے چال چلن سے اور میرے بولنے سے اور میرے مطلب بیہیویئر سے کہہ لیں، میری تابع داری سے کہہ لیں کہ میرے شوہر کو مجھ میں خدا نظر نہیں آتا، تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر میرا شوہر مجھے عبادت کی بھی اجازت دے گا. وہ کبھی مجھے ایسی عبادت نہیں کرنے دے گا جو مجھے چینج نہیں کر رہی. تو میرے چینج ہونے سے میرے شوہر کی لائف، کلام کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ نہیں بھی جانتے کلام کو، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی خداوند میں اتنا مضبوط ہو، خدا کا کلام پڑھتا ہو. ہم خدا کے چلتے پھرتے خط ہیں، اس کا کلام ہے. تو مطلب میرے شوہر کو مجھ میں خدا نظر آئے گا تو اس کو خود ہی خوف ہوگا کہ میں نے اس کی زندگی میں بارہا خدا کو دیکھا ہے. تو میرا چال چلن، میرا کریکٹر جو ہے میرے شوہر کے لیے، جو کلام کہتا ہے، مثال کی کتاب میں بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ جو دانا عورت ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تاج ہے. اگر ایک حکمت والی اور دانش مند عورت ہے تو وہ شوہر کے لیے عزت کا باعث ہے. اور بڑی زبردست بات کہ نیکوکار بیوی جو ہے وہ ایک اس زبردست پتھر کی مانند ہے اور مطلب اس کاروبار کی مانند ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جس کی بیوی نیک ہے اس کے تو جہاز چلتے ہیں. مطلب بڑی زبردست برکت ہے یہ. تو ایک عورت ہوتے ہوئے اپنے تجربات سے بیان کرتی ہوں کیونکہ مجھے شکر ہے خداوند کا کہ خدمت میں بھی 22 سال ہو گئے ہیں اور خداوند کے فضل سے ہماری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں. اور ہمیشہ خداوند میں اور اس کی محبت میں
اور خداوند میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی تابع داری میں ان کی مرضی کے بنا، ان کی پرمیشن ہے تو میں خدمت کر رہی ہوں، ورنہ شاید شادی کے بعد میں نہ کر پاتی۔ یہ ایسے ہی چلتا ہے، لیکن میں یہ ابھی فرض کی ہم بات کر رہے تھے بیوی کے حقوق، ابھی ہم بعد میں آ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا پاسٹر صاحب کہ یہاں پر فرائض کی بات ہو رہی ہے، میں آپ سے حقوق کی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، کیا آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بائبل مقدس کیا ہمیں اس کے بارے میں اصلاح کرتی ہے ہماری؟ جی تھینک یو سو مچ، میرا نام پاسٹر زاہد ہے۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہیں۔ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ شوہروں کے جو فرائض ہیں وہ بیویوں کے اوپر کیا ہے، مثلا کہ جیسے کہ ہم کلام خدا میں ہی دیکھیں گے، جیسے کہ افسیوں کے ایک خط میں لکھا ہوا ہے 5 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہوا ہے، اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا کے ساتھ۔ تو ہم نے بھی اپنی مثلا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طریقے سے ہی محبت رکھنی ہے جیسے خدا نے کلیسیا کے ساتھ محبت کی ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنی کلیسیا کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہر وقت وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور بیوی جو ہے ظاہر ہے ہر کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو خدا کا خادم ہے وہ ہر ایک بیوی کا شوہر ہو۔ تو اس طرح یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ویسے ہی پیار کریں گے جیسے خدا نے کلیسیا کے ساتھ کی ہے۔ تو لکھا ہے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیں۔ تو کلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم جب بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنی بیوی کے ساتھ یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم ہر اس کے دکھ سکھ میں، دکھ میں، سکھ میں، پریشانی میں، بیماری میں ہم اس کا ساتھ دیں گے، جی ہم اس کا ساتھ دیں گے، تو ہمیں ہمارے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم واقعی ہی اس چیز کا خیال رکھیں۔ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہمارے مثلا کہ شوہر کچھ ایسے بھی ہیں کہ بیوی ہماری بیمار ہوتی ہے تو ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، دیکھا جائے تو اگر ان کو کسی قسم کا پرابلم بھی ہے تو ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھا، آج کل تو نہیں رکھا جاتا، کیونکہ جو شوہر حضرات ہوتے ہیں ہمارے وہ ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ اپنی بیویوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اب جس چیز کو انہوں نے کلام کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے یہ اس چیز کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی بیوی کے ہر دکھ میں، ہر سکھ میں اس کا ساتھ دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ چیز یہ پوری ہو رہی ہے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، مسیح یسوع نے بھی قربانی دی، اپنی جان اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی دلہن کے لیے دی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مرد، ایک شوہر بھی ایسا ہی کرتا ہے؟ کیا وہ قربانی دیتا ہے؟ اور اگر وہ قربانی دیتا ہے وہ کس طرح کی قربانی دیتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ دیکھیں جو شوہر جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک جو ڈیوٹی کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے یہ مثلا قربانیاں دیتے ہیں، تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کے اپنے وہ رشتہ دار جو ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے چھوڑتے ہیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ تو اب اس کی بھی قربانی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی چھوڑتا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے اس کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو وہ پیچھے کر دیتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ بھی شوہر کی ایک قربانی ہے۔ اور تیسرا جو ہے، کیونکہ خدا جب ہم کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس چیز کے وعدے کرتے ہیں تو تیسرا جو مثلا کہ شخص ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں نہیں آتا، کیونکہ اس کی بھی ہمیں قربانی، کیونکہ خدا نے بھی ہمارے لیے ہمیں خون دے کے ہمیں خریدا ہے، تو خدا نے ہمارے لیے قربان، کیونکہ بغیر خون بہائے تو نجات ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بھی بہت سی سیکریفائز کرنا پڑتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ایک بہت اچھے اسکالر نے یا ایک بہت اچھے انسان نے ایک بات کہی ہے کہ زندگی کو جینا آسان نہیں ہے، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کر، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ تو جب یہ زندگی ایسے گزرتی ہے تو پھر وہ زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے فرائض کی بات کی ایک عورت کی، جب وہ حق کی بات کرتی ہے اپنے میاں سے، تو آپ کے خیال میں حقوق جو ہیں ایک عورت کے وہ کیا ہیں کلام خدا کے مطابق؟ عورت کے حقوق یہی ہے کہ اسے پیار دیا جائے اور اس کی عزت کی جائے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اے شوہروں اپنی بیویوں کو نازک زر جان کر ان کی عزت کرو۔ عورت اپنے شوہر سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی، مطلب اگر وہ ایک غریب انسان کے ساتھ بھی اس وقت گزارا کر لے گی، اگر اس گھر میں محبت ہے
اتفاق ہے کیونکہ کلام خدا میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ محبت والے گھر میں ساگ پات جو ہے نا وہ بھی کافی ہے. تو کیونکہ ایک خوشحال زندگی کے لیے، ایک زبردست ازواجی زندگی کے لیے محبت اور رسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ عورت کے لیے اہمیت رکھتی ہے. جو شوہر عزت دیتا ہے وہ اگر اس کو اس طرح سے نہیں بھی دے سکے گا تو وہ خوش ہے، تو وہ خوش ہے، وہ اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے، اس کو وہ محبت دے رہا ہے اور اس کا خیال رکھ رہا ہے. جیسے انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اسے اپنے رشتے قربان کرنے پڑتے ہیں. شوہر کے لیے اگر یہ چیز ہے تو عورت کے لیے میں کہتی ہوں کہ یہاں کر پاسٹر جی میں ایک بات ضرور کوٹ کروں گی کہ عورتیں، میں بھی ایک عورت ہوں، عورت آج شادی کے بعد جو ہے نا وہ پہلے شاید اپنے ماں باپ کا اتنا خیال نہیں رکھتی، شادی کے بعد اپنے گھر میں کم اور اپنے میکے میں زیادہ خیال رکھتی ہے. یہ بھی بہت بڑی ایک وجہ ہوتی ہے ہمارے گھر میں بگاڑ پیدا کرنے کی، کیونکہ جب ہم نے کلام پر ہاتھ رکھ کر شوہر نے کہا کہ میں ہر حال میں اس کے ساتھ ہوں، تو بیوی کا گھر اب جو ہے نا اس کے شوہر کا گھر اس کا گھر ہے، اسے اپنے گھر میں دل لگانا ہے. جب اپنے گھر میں دل لگائے گی، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، اپنے گھر پہ بخوبی نگاہ رکھتی ہے، اس کی ضرورتوں کو، اپنے شوہر کی ضرورتوں کو، اپنے گھر کے سارے سسٹم، اپنے بچوں کی تربیت پہ، تو میرا نہیں خیال کہ عورت کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہر دوسرے دن میکے جا کر بیٹھی ہو یا مطلب کوئی بھی بات ہو. ہمیں ہر ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ میری طرف سے تو کم از کم کوئی ایسی بات نہ ہو جو میرے شوہر کو بری لگے. جب دیکھیں ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس زندگی میں کوئی بگاڑ کی وجہ ہو سکتی ہے. یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور بہت سے سوالات ہیں جن پر ہم چرچا کریں گے. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بگاڑ کی وجہ، اور کلام خدا ہمیں اس کے بارے میں کیا تلقین کرتا ہے اور ہماری اصلاح کس طرح سے کرتا ہے، آئیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. ہم جب بگاڑ کی بات کرتے ہیں رشتہ ازواج کے حوالے سے، تو پھر ہم یہاں پر بہت سے رشتوں کو بھی دیکھتے ہیں. اس میں بہن آ جاتی ہے، بھائی ہے، بھابھی ہے، اور بہت سے اور جو رشتہ دار ہیں اور بہت سے اور جو خاندان میں لوگ ہیں. یہ مداخلت کی وجہ سے یہ دوری کا سبب بنتا ہے میاں اور بیوی کے اندر. آپ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ آپ کا تجربہ یا مشاہدہ اور بائبل مقدس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے، رشتوں سے ہماری جنگ نہیں ہے. ہماری جنگ ان قوتوں سے ہے جو ابلیس کی ہیں. اگر ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں تو سانپ میں ابلیس سما گیا تھا، صاف لکھا ہوا ہے. سانپ جو ہے وہ ابلیس نہیں تھا، ٹھیک ہے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ سانپ میں جو کل دشتی جانوروں میں سب سے زیادہ وہ دہشت ور تھا، اس میں ابلیس سما گیا اور سانپ نے اس کا استعمال کیا. آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ مطلب ابلیس جو ہے وہ ہمارے کسی بھی رشتے میں جو ہے وہ سما سکتا ہے. وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ عورت کی ماں ہو سکتی ہے، وہ مرد کی ماں ہو سکتی ہے، وہ عورت کا باپ یا مطلب بہن بھائی کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی روپ میں وہ ہو کسی سکتے بھی ہیں، روپ میں کسی بھی رشتے میں وہ آ سکتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب لفظوں کا ہیر پھیر، دیکھیں خدا نے کہا تھا کہ تم اس پھل کو نہ کھانا، لیکن جب ابلیس عورت سے بات کرتا ہے تو اس نے کہا ہے تم اسے چھونا بھی مت، جبکہ خدا نے چھونے کی بات نہیں کی. تو جب ہم بات کو بڑھاتے اور گھٹاتے ہیں تو وہاں رشتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اب فرض کریں میں نے بات کچھ اور کی ہے تو میرے ہسبینڈ کو بتائی کچھ اور جائے تو ظاہر ہے ان کو تو مجھ پہ غصہ آئے گا نا. مطلب اس رشتے کے بگاڑ میں وجوہات جو ہیں وہ لفظ ہیں. کلام بھی کہتے ہیں کہ لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتا ہے. جس کے اندر خدا کا روح ہوگا وہ کبھی بھی ہیر پھیر تو نہیں کرے گا. اس کے اندر خدا کا خوف ہے، خدا کی محبت ہے. محبت جو ہے وہ رشتوں کو بناتی ہے. خدا کا کلام بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ہمیں جب یہ چیز نظر آتی ہے تو ہمیں اس چیز سے تھوڑا کنارہ کرنا پڑتا ہے. کہ مطلب دیکھیں میں کلام مقدس کے مطابق میں اس بات کو مجھے بہت یہ اچھی لگتی ہے اور میں لائک کرتی ہوں اس ورڈز کو کہ کلام میں لکھا ہے کہ شادی ایک عہد ہے میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے. اسی لیے ہم کلام پر ہاتھ رکھ کر وعدہ بھی کرتے ہیں اور اس عہد کی کچھ نشانی ہوا کرتی ہے. پرانے عہد نامہ میں یہی ہوا کرتا تھا کہ جب دو لوگوں کے درمیان عہد باندھا جاتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی چیز اپنی اس نشان کے طور پر پیش کیا کرتے تھے. تو بائبل مقدس کے مطابق یہ جو رنگ پہناتے ہیں میاں بیوی جب عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم میاں اور بیوی ہیں اور کلام مقدس کے مطابق خدا ہمارا گواہ ہے، تو اس چیز کا عہد کا نشان جو ہے ہمارا
رنگ ہوا کرتا ہے جو ہم ایک دوسرے کو پہنا کر اپنی زندگی کا اختیار دیتے ہیں کہ آج سے میرا بدن نہیں، میری زندگی نہیں، میرے بدن پر بھی تیرا اختیار اور میری زندگی پر. اور جب زندگی کی بات آتی ہے تو اس میں وہی بات ہے کہ ہر ایک بات میں تابع رہنے والی بات آ جاتی ہے کہ وہ پھر ٹوٹلی ہم شوہر کے اختیار میں ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب ہم ملائکی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا دوسرا باب ہے، اس کی 16ویں آیت میں درج ہے، خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں. اور جب ہم اس میں ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ تو اپنی بیوی پر ظلم نہ کر. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ بگاڑ آ جاتا ہے. یہاں تک بھی سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر سالن میں نمک زیادہ اگر ہو گیا تو میاں جو ہے وہ بھڑک گیا. اور اگر کپڑے استری نہیں کی، یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں جو روز مرہ انسان جو گزارتا ہے اس میں. لیکن اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق جیسی چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسیحیت میں طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن آج کل ہمارے ہاں بھی ریشو جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ جبکہ خدا تو کہتا ہے کہ میں تو طلاق سے بیزار ہوں. جی تو یہ بھی ہم اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر جو ہے، دیکھیں غصہ جو ہے ہمیں آتا نہیں ہے، غصہ ہم کرتے ہیں. تو غصہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کسی کو آتا نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اگر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ناخن جو ہے، جب ناخن کو ہم کاٹتے ہیں، مثلا ناخن بڑھ جائیں تو ہم صرف ناخنوں کو کاٹتے ہیں، نہ کہ انگلیوں کو، ٹھیک ہے نا. تو جب ہم ہمارے رشتہ داروں میں مثلا ہماری جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ہمیشہ غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں ان کو ہی دور کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو اس کے اوپر لے جائیں، طلاق کے اوپر نظر انداز کیا جا سکتا ہے. تو طلاق کے اوپر مثلا کہ ہم غصے میں بہت ساری ایسی غلطی کر جاتے ہیں جو بعد میں ہمیں پچھتاوے کا باعث بنتی ہیں. تو یہ کیا مثلا کہ میں سالن میں نمک بہت زیادہ ہو گیا ہے، یا میرے کپڑے استری نہیں کیے، یا میرے کپڑے نہیں نکالے، یا ڈیوٹی سے مثلا کہ اگر شوہر جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک باہر کہیں اور ڈیوٹی کرتے ہیں تو گھر آئے ہیں تو کھانا نہیں بنا ہوا، روٹی نہیں بنی ہوئی. مثلا کہ دیکھیں بیوی جو ہے وہ ایک شوہر کی مثلا کہ شوہر کی مانند ہے. وہ دیکھا جائے تو شوہر کے اندر سے نکلی ہے، وہ اس کی پسلیوں میں سے، جیسے کلام خدا میں لکھا ہے کہ آدم کہتا ہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے، وہ اس کی مددگار ہے. خدا کا کلام کہتا ہے مددگار ہے، لیکن ہم نے مددگار کو جو ہے وہ نوکر بنا لیا ہوا، جس کی وجہ سے شاید بہت سی چیزیں جو ہے وہ خرابی کا باعث بنتی. جی تو آدم نے کہا کہ یہ میرے ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. تو جیسے کہ ابراہیم کی جو بیوی تھی سارہ، وہ اپنے شوہر کو کیا کہتی تھی؟ خدا کہتی تھی. تو خداوند کہتی تھی. تو اسی طرح دیکھیں ہمیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ، کیونکہ آپ پورا دن اگر باہر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اگر شوہر حضرات پورا دن باہر رہتے ہیں تو بیوی کیا گھر میں فارغ تھوڑی بیٹھی ہوتی ہے یا پورا دن سوئی تھوڑی رہتی ہے. وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، آپ کے پورے گھر کا خیال رکھتی ہے، پھر وہ پورا آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ریڈی ہو کے گھریلو جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ سارا دن میں وہ اسے پورا کرتی ہے. جی پورا کرتی ہے. تو کہ اس لیے اگر پھر شوہر اگر آ کے اس کے اوپر غصہ کرتا ہے یا اس کے اوپر یہ چیزیں کرتا ہے کہ نہیں تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے وہ کام نہیں کیا، تو اس طرح کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ طلاق سے بیزار ہے. تو نیو عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بنا پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ 2 بنا پہ بیوی کو ہے جو وہ چھوڑا جا سکتے. ایک اگر بد چلن ہو، اگر آپ نے خود دیکھا ہے بد کردار ہو، اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم بات کرتے ہیں مسیح جوڑے کے حوالے سے. تو ایک مسیحی جوڑے کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہی تھی اور محبت والے گھر کے حوالے سے. تو 15 باب اس کی 17 آیت میں ہے، محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ بات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے. اور جب ہم امثال 12 باب اس کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کے لیے اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کے مانند ہے. اور پھر امثال 14 باب پہلی آیت، دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے. یہ وہ خصوصیات ہیں. ان خصوصیات کو آج آپ موجودہ دور کے اندر دیکھتی ہیں یا فقدان ہے اس کا؟ بہت زیادہ. اور ایک جو سب سے آئیڈیل خدا پرست عورت ہے وہ امثال 31 میں ملتی ہے
کہ وہ مطلب صبح اٹھتی ہے، وہ اپنے گھرانے پہ نظر کرتی ہے، وہ رات کو دیر تک جاگتی ہے، وہ اپنے گھر کی فکر کرتی ہے. مطلب پہلے عورتیں اٹیرن جو ہے وہ چلایا کرتی تھی، تو وہ رات بھر اپنے کام کرتی ہیں، لیٹ سونے کے باوجود وہ صبح جلدی اٹھتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ امثال 31 میں ہمیں ملتی ہیں. اور پھر یہاں پر امثال 31 میں کلام کہتا ہے کہ نیک بیوی جو ہے وہ اپنے گھر پہ بخوبی نگاہ رکھتی ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے اچھے کپڑے کا بندوبست کرتی ہے. جب وہ پھاٹک میں بیٹھتا ہے تو بزرگوں میں مشہور ہوتا ہے. یہ ایک نیک عورت کی کوالٹیز ہیں، اور انہی سے وہ کلام کہتا ہے کہ پھر ایسی بیوی کی تعریف کی جائے، کیونکہ عورت کو تعریف چاہیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ آج بول دیں کہ آج بڑی پیاری لگ رہی ہیں تو یقین کریں وہ خوش ہو جائے گی. اور اگر آپ نے کھانے کی وہی بات کہ نمک کی بات چھوڑیں، آپ اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیں کہ کھانا بہت اچھا بنا ہے، تو اس کی محنت جو ہے وہ سفل ہو جاتی ہے. مطلب یہی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں تھوڑا سا ایک دوسرے کے لیے اپریسیشن کے طور پر پیش کرنا ہے. بیوی کہہ دے اپنے شوہر کو کہ جب اچھے لگ رہے ہیں تو ان کو بھی اس میں پورے دن کی جو تھکاوٹ ہے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ایک مسیحی جوڑے کو کلام خدا کے مطابق چلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ان کی زندگی جو ہے وہ دعائیہ ہونی چاہیے. اگر وہ دعا کرتے ہیں تو میں آج دیکھتی ہوں کہ اگر ساری فساد کی جڑ ہے تو وہ ہماری زندگیوں میں دعاؤں کی کمی ہے. کلام کہتا ہے کہ جب دو لوگ زمین پر متفق ہو کر جو باندھیں گے، یہ میاں بیوی کے تعلق سے لکھا گیا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میاں اور بیوی واحد وہ رشتہ ہے جو دل سے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں ان کو جو برکت ملے گی وہ میرے لیے ہے، اور جو مجھے برکت ملے گی وہ ان کے لیے ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی کلوز رشتہ ہے جو ہم متفق ہو سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں ایک بات کے لیے، کیونکہ ہمارے بچے ایک ہیں، ہمارا گھر ایک ہے، ساری چیزیں ہماری یکساں ہیں. تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. اسی لیے میں کہتی ہوں بے شمار چیزوں کی ایک ہی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں دعا کی کمی ہے. کلام ہم نہیں پڑھتے، ہم دعا نہیں کرتے. مسیحی گھرانوں کی پہچان اسی بات سے ہے کہ آپ رات کو فیملی پریئر کریں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ دعا کریں گے تو خدا کے کلام کے مطابق بے شمار چیزیں آٹومیٹک لے کے آپ کی زندگی سے چلی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ پھر ابلیس جو ہے وہ کام کرتا وہ اپنا کام کرتا ہے اور وہ پھر یہ کرتا ہے. میں پھر اپنے اسی طرف آؤں گا کہ ہم ایک مسیحی جوڑے کو جب دیکھتے ہیں تو وہ خود سے موقع دیتا ہے کہ کوئی ان کی زندگی میں مداخلت کرے، اور جب وہ موقع دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتی. کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں دعا کرنی چاہیے، خدا کے ساتھ پیوست رہنا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ اسے آپ اور زیادہ اس پہ چرچا کریں تاکہ جو بیٹیاں ہمیں سن رہی ہیں، جو بیٹے ہمیں سن رہے ہیں، وہ خدا کے کلام کے مطابق اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ نہیں ہے. کیونکہ آج شاید لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، لڑکے لڑکیوں نے، کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے، غلط ہو گیا تو سائن کرو اور واپس اسے موڑ دو. لیکن مسیحی زندگی شاید اس طرح کی نہیں ہے. مسیحی زندگی اس کے بارے میں کچھ اور ہمیں بتاتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اسے بہتر طور پر اسے رکھیں تاکہ ایک بیوی کا حق کیا ہے، پھر اس کا فرض کیا ہے، اس طرح شوہر کا حق کیا ہے اور اس کا فرض کیا ہے، تاکہ ہم بہتر طور پہ کریں. تو آپ کیا کہتی ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گی کہ ابھی ہم نے کہا کہ مسیحی جو جوڑا ہوگا نا وہ کبھی کسی کو موقع دے گا ہی نہیں. جو کم ایماندار ہے اس کے کان ہلکے ہو سکتے ہیں کیونکہ شاید اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، اور اس نے بائبل کو اس طرح نہیں پڑھا کہ میاں بیوی کا واحد ایک ایسا رشتہ ہے جسے خدا نے اپنے ساتھ جو ہے شبیہ دی ہے. خدا نے کہا تھا کہ یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ دلہا ہے. اور کلیسیا کیا ہے؟ وہ دلہن. ماں باپ کے ساتھ تو نہیں کہا، یا بہن بھائیوں کے ساتھ تو نہیں کہا. ایک یہ بڑا زبردست رشتہ ہے. لوگ سمجھتے کہ شاید وہ رشتہ زیادہ پاورفل ہے جو خون کا ہے، لیکن اگر جانے تو یہ سب سے بڑی برکت اور بڑا پاورفل رشتہ ہے، یہ خدا کا اور کلیسیا کا ہے. تو خدا آج بھی یسوع مسیح اپنی قربانی کی اور اپنے خون کی دہائیاں دیتے ہوئے ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ خدا بیزار ہے طلاق سے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا، جس طرح خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کی عبادت کریں، اسی طرح بیوی کو بھی دوسرا شوہر اور شوہر کو بھی دوسری بیوی جو ہے خدا کو ایسے ہی لگتا ہے. اور اسی لیے خدا نے کہا کہ میں بیزار ہو گیا ہوں، کیونکہ موسیٰ کے دور میں یہ بات عام ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت معافی نہیں تھی، اس وقت برداشت. اگر معافی ہوتی تو شاید یسوع کو بھی نہ آنے کی ضرورت ہوتی. معافی نہیں تھی، اسی لیے کہا ہے کہ نئے عہد نامہ میں آ کے ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا موسیٰ نے کہا ہے کہ تو طلاق لکھ کے دے کے تو چھوڑ دے، لیکن یسوع نے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے کہا ہے، کیونکہ تم سخت دل اتنے ہو کہ چھوٹی سی غلطی ہے
मुआफ़ तो करना नहीं है, बर्दाश्त तो करना नहीं है। आपको एक पेपर पे साइन करके दे देना आसान लगता है, लेकिन मसीहत हमें मुआफ़ करने की तरफ लेकर आती है। कलाम यहाँ में छोटा सा कहते ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर हम अपने आखिरी हिस्सा की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं और मज़ीद जो बातें हैं हम वो भी करेंगे, और ज़रूर है कि हम इस मौजू को बेहतर तौर पर समझें और अपने अपने जो हमारे जो फ़राइज़ हैं हम उन्हें पूरा करें, और किसी पर इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय अगर हम मुआफ़ करें तो शायद ज़िंदगी बेहतरी की तरफ चली जाए। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज के हमारा जो शो है उसका मौजू है मसीही ज़िंदगी और इसमें बिगाड़ की वजूहत। और आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर जाहिद मसीह साहब और उनकी अहलिया मिसिस एवेंजलिस्ट मुसरत जाहिद साहिबा। हम जो बात कर रहे हैं एक मसीही जोड़े के हवाले से, या हम बात कर रहे हैं मियाँ और बीवी के हवाले से, शौहर और उसकी बीवी के हवाले से, कि उनमें बिगाड़ की जो वजह आती है। जब हम खुदावंद की कलाम का मुताला करते हैं, लिखा है कि मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो। अब हम जब इस आयत को देखते हैं तो ये आयत वाज़े तौर पर ये हुक्म है, और ये किसी इंसान की तरफ से हुक्म नहीं है बल्कि ये खुदा की तरफ से है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो क्या वो खुदा के हुक्म को नहीं तोड़ रहा? और जब खुदा के हुक्म को तोड़ रहा है तो फिर सज़ा भी उस पर वाजिब होती है। क्या कहते हैं आप? बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मतलब मियाँ बीवी को खुदा अलग होने से मना करता है। और देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगी कि हम बीवियाँ खुद ही बाज़ुकात मौका देती हैं कि हमारा शौहर जो है वो मतलब, फिर हम गिला करती हैं कि हमारा शौहर हम पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है, इधर उधर मतलब देखना। या मैंने देखा है कि औरतें हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन अपनी माँ के घर रह जाती हैं। शौहर बेचारा पीछे कैसे मैनेज कर रहा है चीज़ों को, कैसे वो खा पी रहा है, उसे फ़िक्र नहीं होती। यहाँ पर मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरी शादी को 13 साल हो गए, मैं आज तक अपनी मामा के घर रात रहने नहीं गई। देखिए मुझे पता है कि कलाम कहता है कि कब हम में बिगाड़ आता है। बाज़ औक़ात अबलीस इतना हावी होता है कि मर्द के नफ्स पर अगर वो अटैक करता है तो औरत पास नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? वो खुद उसको मौका दे रही है कि वो इस तरफ जाए, क्योंकि ये तो एक मर्द की ज़रूरत है। अगर औरत के हक़ में ये बात है तो औरत के फ़राइज़ में, हकूक़ में ये बात है कि वो अपने शौहर के पास हर वक्त अवेलेबल रहे, अबलीस उसकी ज़िंदगी में काम ना कर सके, उसको जब उसकी ज़रूरत हो वो उसके पास है। क्योंकि कलाम ने निकाह इसीलिए बांधा है कि मर्द की ज़रूरत जो है वो पूरी होती है, और जब ज़रूरत पूरी करने वाली पास ही नहीं है तो हम खुद मौका देते हैं। कलाम हमें सख्ती से ये कहता है कि बीवी अपने शौहर से अलग ना हो, जुदा ना हो, और ना ही बीवी हो ना शौहर। हमें ये मतलब हम एक बदन है तो कभी बदन तोड़ा तो नहीं जाता, इकट्ठा ही वो नज़र आता है। तो मियाँ बीवी को हमेशा इकट्ठे ही नज़र आना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उन जोड़ों में अबलीस काम करता है जो हमेशा साथ रहते हैं। वही मिसाली जोड़े बनते हैं। लोग भी देखकर कहते हैं कि हमने जब भी इन्हें देखा है इकट्ठे ही देखा है, कहीं जाते हैं कहीं आते हैं, दुख हो सुख हो ये हमेशा एक साथ नज़र आते हैं। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता कि मतलब शौहर अलग कहीं जाए, बीवी अलग जाए। जब अलग का वक्त हम अकेले थे, कलाम कहता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मर्द का अकेला रहना ठीक नहीं है। अदन में ये बात हुई तो खुदा ने फिर उसको औरत दी ताकि वो अकेला ना रहे। तो अगर शादी के बाद भी वो अकेला ही रहेगा तो फिर जाहिर है उसकी ज़िंदगी में ये अटैक होता है, और उसका सबब औरत खुद होती है या मर्द खुद होता है। जब हम एक दूसरे पे ध्यान नहीं देते तो फिर अबलीस को मौका मिलता है। देखें, औरत जब हवा मेरे ख्याल में आदम से इधर उधर हुई होगी तो अबलीस आकर उससे बात कर रहा है। अगर वो दोनों एक साथ बात कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि उसको बात करने का मौका मिलता, वो उनसे बात कर सकता। अब सज़ा भी मिली है, वहाँ पर भी मिली है, और हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जब कोई तीसरा बीच में आकर इस बिगाड़ की वजह बनता है तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर खुदा ने जब ये नाफरमानी होती है तो नाफरमानी में आदम को भी सज़ा मिलती है, हवा को भी मिलती है, और फिर अबलीस को भी मिलती है। और ये आज भी हम देखते हैं कि जब कोई भी किसी में, क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है कि जिसे मैंने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। को खुदा ने जिन्हें जोड़ दिया, अब उसे जब कोई तीसरा आके जुदा करने की कोशिश करता है तो उसकी सज़ा वाजिब है। देखिए साफ लिखे आदमी,
بعض اوقات ہم ریلیشنز میں آ کے تھوڑا سا وہ ڈفرینس کر دیتے ہیں کہ مطلب ہم ماں یا باپ کی یا بہن بھائیوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ابلیس کسی میں ہو کر بھی کام کر سکتا ہے. تو مطلب ماں باپ کی میں بات کروں گی کہ جیسے کہے کہ مرد اپنے ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. یہاں پر میں بہت سارے لوگوں کی یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میاں بیوی جب ایک تن ہوں گے, کیوں لکھا گیا خاص, مطلب ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے, جب وہ ایک ہوتے ہیں تو اس وقت تو میرے خیال میں تیسرا کوئی بھی ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے, ادروائز یہ نہیں کہ شادی کر کے آپ ماں باپ کو چھوڑ دیں, کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تو میں تیری عمر دراز کروں گا. یہ حکم بھی ہے اور خدا کا ساتھ ہمارے وعدہ بھی ہے کہ وہ ہمیں عمر کی درازی دے گا. تو میرا خیال نہیں کہ بیویوں کو بھی اپنے ریلیشنز کے بارے میں اپنے شوہر کو مطلب اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے, اور نہ شوہر کو چاہیے کہ کسی اور کی بات میں آ کر اپنی بیوی پر کبھی شک کرے یا رشتوں میں آ کر وہ مطلب جذباتی ہو کر. دیکھیں لفظ جو ہے ہمیشہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو, نہ ہم کسی تیسرے کی بات سنیں, نہ کوئی ہمارے درمیان تیسرا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو جوڑوں کو جدا کرتے ہیں ان کی اپنی, وہی آپ کے والی بات کہ اگر ابلیس کو سزا ملی تھی, ہوا کو ملی تھی اور آدم کو بھی ملی تھی, تو اگر میاں بیوی تڑپ رہے ہیں, ان کو سزائیں مل رہی ہیں, تو اس شخص کو بھی ملے گی جو ان کی جدائی کا باعث وہ بھی اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتا, کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو توڑا ہے, اس کے حکم کو اس نے توڑا. یہ عہد ہے, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ شادی ایک عہد ہے اور اس نے خدا کے عہد کو توڑا ہے, اور خدا کے عہد کو توڑنے والے ہمیشہ سزا کے حقدار ہیں. پھر آج ہم جب یہ کلام خدا کے کلام میں ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں, امثال 2:17 اور 18 میں کہتا ہے جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے, کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں. یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے, یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتا رہا ہے. ہمیں شاید ان چیزوں سے بچنا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو شاید اب تک خدا کی نزدیکی میں نہیں ہے, اس سے پیوست نہیں ہوئے, اور وہ بھی جو رشتہ ازدواج میں بندھنے والے ہیں, میں چاہوں گا کہ اس آیت کو آپ دیکھیں اور بتائیں کہ جب ہم اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں, اس عہد کو بھولتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے کیا چیزیں سامنے آتی؟ کیا ہمیں برکتیں ملتی؟ نہیں. کیا ہمیں وہ آسمان سے ہمارے لیے نعمتیں نازل کرتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ یہاں تو لکھا ہے کہ کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کی طرف ہیں. میں پاسٹر جی اس بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں چاہیے ایسے پروگرامز جو شادی شدہ جوڑے ہیں, جو شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں, ہم باقی چیزوں کی جو ٹریننگز لیتے ہیں, تو کیا کبھی ہم نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے سیکھیں پہلے؟ کیا ہم مینٹری پرپیئر ہیں کہ ہم اتنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں؟ یا ہم خدا کا اتنا بڑا کلام جو ہمارے اوپر ایک مطلب عہد کی صورت میں, اور ہم نے ہاتھ رکھ کر وعدہ کرنا ہے بائبل پر, یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے, یہ کوئی کھیل تو نہیں کہ آپ نے کھیل لی اور بس ختم ہو گیا, اور جب دل کرے آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیں یا ساتھی اٹھا لیں. تو اس پر ہاتھ رکھنے اور اٹھانا آسان نہیں ہے. یہ تو بہت مطلب ایک سزاوار ہے وہ شخص جو خدا کے عہد کو توڑتا ہے, وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, کوئی بھی ہو. تو ظاہر ہے جس کے دل میں پہلے دوری آتی ہے وہ خدا تو جانتا ہے. ہم اپنی راہوں کو اچھائی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی راہیں پاتال کی طرف جاتی ہیں. ہم زندگی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کوئی شخص جان بوجھ کے پاتال کی طرف نہیں جاتا, لیکن یہاں پر بے وفا کے لیے کہا ہے نا کہ جو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ, اس کی راہیں پاتال کی طرف جاتی ہیں. بے وفا شخص دھوکے باز جو ہوتے ہیں یا مکار جو ہوتے ہیں, ان کی راہیں پاتال کی طرف ہی جاتی ہیں. لیکن جو وفادار ہیں, تابع دار ہیں, وہی کہ شوہروں کے تابع رہیں, یا بیویاں شوہروں کے, یا شوہر اپنی بیوی سے محبت رکھے, ان کی راہیں ہمیشہ خوشگوار ہیں اور ان کی راہیں ہمیشہ نجات کی طرف جاتی ہیں. اور کلام کہتا ہے کہ مقدسین کی نسلیں بھی مقدس اور پاک ہوتی ہیں. صرف اپنا نہ سوچے, اپنی آنے والی نسلوں کا بھی سوچے. اگر میاں اور بیوی نجات یافتہ ہیں, توبہ کر چکے ہیں, وہ صادق ہیں, تو صادق کی اولاد اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے. وہ زور آور ہے. اس پہ میاں بیوی کا بہت زبردست اور بڑا کریکٹر ہے آپ کی نسلوں کے لیے. خدا نے اسی لیے میاں اور بیوی کو بنایا تاکہ خدا ترس اولاد پیدا ہو. تو وہ کیسے پیدا ہوگی جب میاں اور بیوی خود خدا پرست نہیں ہے؟ اور ہمیں ایک اور یہاں پر بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ایک عورت خدا پرست ہے تو اسے اپنے ساتھی کا انتخاب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا وہ خدا پرست ہے.
बाज़ औक़ात हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैं कहती हूँ मैं खुदा परस्त हूँ, अगर ये नहीं है तो मेरी वसीला से हो जाएगा, लेकिन अगर वो ना हो तो मतलब आप क्या कर लेंगी फिर इस रिश्ते को तोड़ने से बेहतर नहीं कि पहले सोचा जाता। कलाम खुदा में लिखा है कि ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि ईमानदार का बेईमान के साथ तो मेल जोल है ही नहीं है। तो मतलब हम यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो पहले करते हैं वो यहाँ पर करते हैं। शादी से शुरू होती है बात, हम अपने शादी के फैसले से गलती करते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ शादी करने का सोच लेते हैं जो ईमानदार नहीं है। तो खुदा हमें मतलब चाहता है कि हम ईमानदार हों, कलाम को पढ़ने और समझने वाले हों, हमारे फैसले खुदावंद में हों, हमारी सारी ज़िंदगी का जो इख्तियार है वो खुदावंद यीशु के पास होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। पास्टर जाहिद साहब आपका भी, और मुबशरा मुसर जाहिद साहब आपका भी। और आपने आज हमने खुदा के कलाम में से बहुत सी चीज़ों को सीखा है, जाना है। जाने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अभी हमारे पास 2-3-4 मिनट हैं कि नए आने वालों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि उन्हें किस तरह से इस रिश्ता अज़दवाज में बंधना चाहिए ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, ना कि फिर जैसे एक कश्ती जो है वो फिर शिकार होती है, डगमगाती है। तो डगमगाने से पहले बेहतर है कि वो हर चीज़ को पहले वो देख ले, सीख ले, जान ले, और अगर वो ज़्यादा खुदा के नज़दीक है तो फिर शायद मैं नहीं समझता कि उसकी कश्ती डगमगाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे पर एतमाद और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, शायद ये भी हमारी एक अच्छी ज़िंदगी गुजरा। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आपके पास 1 मिनट है। मैं पहला पॉइंट मैं ये कहूँगी कि शादी उस उम्र में करें जब आपको लगता है कि अब मुझे शादी की ज़रूरत है। मैच्योर हो गए जी, मैच्योर, क्योंकि देखिए ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हमने इतना सब कुछ कहा और सुना है, तो ये एक अहद है, ये खुदा की बहुत मतलब वो डीप कलाम है जिसे अहद को तोड़ने की पनिश भी है। तो आप इसे कम उम्र में कर लेते हैं, और उस वक्त तो इंसान के अंदर इतनी अकल समझ होती नहीं है। बाइबल मुकद्दस तो 30 साल के शख्स को जवान कहते हैं। यीशु मसीह 30 साल के थे, उन्होंने बैप्टिज़म लिया और खिदमत का आगाज़ किया। तो हम 18, 19 और 20 साल के होते हैं तो हम शादी कर लेते हैं। अभी हमारी अपनी बचगाना उम्र होती है, और छोटी छोटी गलतियाँ उसी वक्त होती हैं जब हमने खुद अभी सीखा नहीं होता। अगर आपको इतनी जल्दी है तो फिर आप कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उन जिम्मेदारियों को सामने रखें कि आया मैं एक शौहर की जिम्मेदारी पूरी कर सकता हूँ, या आया मैं एक अच्छी बीवी बन सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए परफेक्ट हैं तो जब आप प्रिपेयर हैं तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखें, इनका हिसाब देना पड़ेगा आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा भी और सुना भी। खुदा के कलाम में से बहुत सी बातें आज हमने औरत के हवाले से भी सीखी हैं और शौहर के मर्द के हवाले से भी सीखी हैं। मर्द जो एक शौहर है और औरत जो एक बीवी है। खुदा का कलाम कहता है कि वो तन्हा को ख़ानदान बनाता है और फिर वो उन्हें बरोमंद करता है। लेकिन हम शायद अपनी छोटी छोटी गलतियों से हम उस ज़िंदगी को खो देते हैं और उन बरकतों को भी खो देते हैं, उन नेमतों को खो देते हैं जो वो एक तन्हा को ख़ानदान बनाकर देता है। आज मेरे लिए और आपके लिए सोचना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से वैसे गुजारना है जैसे कि खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ, मैं सेपरेशन से बेजार हूँ, मैं आपस के तुम्हारे लड़ाई झगड़ों से बेजार हूँ। बल्कि वो कहता है कि दोनों बाहम मिलकर रहें। हाँ, जुदा हों लेकिन कुछ वक्त के लिए, ऐसी जुदाई ना हो कि वो हमेशा के लिए जुदा हों, क्योंकि वो जुदा नहीं करना चाहता बल्कि वो मिलाता है, और जिसे वो जोड़ता है उसे कोई जुदा ना करे। ये उसके लिए है कि जो इन दोनों के बीच में आकर इनमें मुदाखलत करता है या फिर वो कौन सा किरदार अदा करता है, कलाम खुदा मुझे और आपको वाज़ेह तौर पर बताता है। आज के कलाम के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें इससे जानना चाहिए, जांचना चाहिए और फिर अपने आप को भी परखना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ और नए मौजूद। तब तक अपना ख्याल रखें और जो तोड़े खुदा ने आपको दिए हैं उसके जलाल के लिए, उसके इरशाद आज़म को पूरा करने के लिए, उसके हुक्म को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। और चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनके साथ वक्त को स्पेंड करें, क्योंकि उन्हें आपके वक्त की ज़रूरत है। उन्हें तन्हा ना छोड़ें और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आपके साथ। आमीन।